बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का, रहमतों का और बरकतों वाला दिन है और यकीनन आज के दिन के कुछ काम हमें सरअंजाम देने चाहिए, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक हम बात करते हैं, कहते हैं कि दुआ इंसान की किस्मत तकदीर बदल सकते हैं। तो यकीनन हमें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो अपने साथ साथ हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। और आज का मौजू यकीनन हम सब के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, स्पेशली हमारी जो बहनें, माएँ बहनें हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत ही आज के मौजू में सबक होगा। तो आज का हमारा मौजू होगा कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इस्लाम की सरबुलंदी में उनका क्या किरदार है। यकीनन कोई शक नहीं, जहाँ हम बात करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की जो ज़िंदगी है, उसमें हमारे लिए वो तमाम सबक है। हमारी ज़िंदगी में जो आजकल एक तूफ़ान बरपा है, जो आजकल हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार गम और परेशानियों ने जगह ले ली है, तो क्यों ना हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की जो ज़िंदगी, उनका मुतालिया करें, उनके बारे में जानें और अपनी ज़िंदगी के वो तमाम जो गम है, जो मुश्किल परेशानियाँ हैं, उनको हल करें। तो आज के इस मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं जो मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल में, जब हम बात करते हैं कि जब आप बदलते मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो क्या ही बात हो कि अगर हम अपने ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बना लें, और वो यकीनन तभी मुमकिन है जब हम इस्लामी तालीमात को अपनाएं, इस्लामी तालीमात का मुतालिया करें और अमली तौर पर उसको अपना लें, और इसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें और बर वक्त उनको अदा भी करें। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पर जल्द अज जल्द इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे में खुश आमदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप नात ख्वाह हैं उस्मान गुल तारुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। उस्मान साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह मेरा आज वज़ू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वज़ू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है,
اللہ میرا آج تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تیرے لیے سجدہ ہے رکوع تیرے لیے ہے تیرے لیے سجدہ ہے رکوع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج ہر سمت تیری ذات موجود ہے لیکن ہر سمت تیری ذات موجود ہے لیکن کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے لیے ہے کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج منبر پہ جو بیٹھا ہوں منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے حاکم نے جو چھیڑا وہ موضوع تیرے لیے ہے حاکم نے جو چھیڑا وہ موضوع تیرے لیے ہے اللہ میرا جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے موضوع کے حوالے سے اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، ضرور جوائن کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی، علامہ عارف حسین واحدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، بیان کیجیے ان کی شان، ان کی عظمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم انا اعطیناک الکوثر۔ میں آپ کا سچ چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنے مقدس نام پہ اور مقدس عنوان کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ یقیناً یہ نام بھی نورانی ہے، بے شک بے شک بھی نورانی ہے، بے شک، کہ جو نور ہے وہ خود نورانیت ہی نورانیت ہے۔ کوئی شک نہیں۔ نام جناب سیدہ کا آتا ہے تو ادب سے، احترام سے سر جھک جاتا بالکل ہے بالکل۔ انسان کا۔
میں عرض کروں کہ اسلام ایک جامع دین ہے، ایک وہ دین ہے جس نے بشریت کو راہ ہدایت، راہ فلاح، راہ کامیابی، کمال کے راستے دکھائے ہیں۔ اس سے اکمل اور کوئی دین نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے۔ جہاں اسلام نے تھیوری دی ہے، جہاں اسلام نے نظریہ دیا ہے، جہاں اسلام نے ہمیں آئین حیات دیا ہے، جہاں اسلام نے ہمیں قرآن جیسی کتاب مقدس دی ہے۔ کتابیں پہلے بھی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء پہلے بھی ہیں، ہستیاں پہلے بھی آئی ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، واجب الاحترام ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اسلام نے اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے، جہاں نظریہ دیا ہے اور ہم پابند ہیں کہ اس نظریے کو اپنائیں، اس پہ گفتگو کریں، اس کو آگے پھیلائیں، وہاں اسلام نے کچھ ہستیاں دی ہیں، کچھ شخصیات دی ہیں جو رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، جو انسانیت کی فلاح کے لیے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ اپنے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہو۔ آج کے اس معاشرے میں اگر ہم ڈھونڈیں کہ مثلاً بچوں کے لیے کون ہے رول ماڈل، جوانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے، بوڑھوں کے لیے رول ماڈل کون ہے، خواتین کے لیے رول ماڈل کون ہے، تو میں مثلاً بیٹیوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے رول ماڈل کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جناب سیدہ کی زندگی کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے دیکھیں، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وہ وقت تھا جب حضور اکرم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے اور حضور کو طعنے دیے جا رہے تھے آکے خدا نخواستہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نسل نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ نہیں کہا کہ اے رسول ہم نے تجھے خیر عطا کی، بلکہ فرمایا کہ اے رسول، اے میرا حبیب گھبرا نہیں، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے۔ کیا بات ہے، جناب زہرا کی شکل میں خیر کثیر، فصل لے، اور جب جناب زہرا عطا ہوئی تو اس وقت کیا حکم ہوا، فصل لے لربک وانحر، کہ اللہ کے لیے نماز ادا کر اور قربانی کر، یعنی شکرانے کے طور پہ جناب زہرا جو عطا ہوئی، شکرانے کے طور پہ نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، تو ابتر نہیں ہے، تیرا جو دشمن ہے، جو طعنے دینے والا ہے، وہ ابتر ہے، وہ اس کی نسل ختم ہے، وہ دم کٹا ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تجھے زہرا جیسی وہ خیر کثیر عطا کی ہے جس کی نسل قیامت تک دنیا میں رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جناب سیدہ کی اولاد سے ہیں، جو اس مقدس سلسلے سے ہیں، ان کی فضیلت میں بھی حدیث ہے، میں اگر موقع ملا تو پڑھوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ ہمارے لیے مکمل رول ماڈل ہیں، اور جناب سیدہ اس وقت دیکھیں حضور اکرم کے جو فرامین بیان کروں گا میں، جس وقت پیغمبر اسلام تشریف لائے تو عورت کی کیا حال تھا، اور معاشرے میں ان کی صورتحال کیا تھی۔ معاشرے میں سب سے زیادہ جس سے نفرت کی جاتی تھی وہ عورت تھی، جس کو کنیز بنا کے، غلام بنا کے سب کام اس سے لیے جا رہے تھے، اور بے ارزش، اور جب چاہتے تھے اس کو مارتے تھے، اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس کو ایک نکرانی کے طور پہ رکھتے تھے، وہ عورت کے ساتھ ظلم۔ اور پھر کسی گھر اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا قرآن مجید میں ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا شرم سے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ صرف بیٹوں کو باعث عزت سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو اپنے لیے بے عزتی، ذلت، رسوائی اور بے آبروئی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ عورت اس حد تک گری ہوئی تھی اس معاشرے میں، عورت کا مقام نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں جناب زہرا کا تشریف لانا اور حضور اکرم کا کتنا بڑا ہے یہ جملہ کہ حضرت ابو بکر سے بھی روایت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ جس وقت رسول اکرم تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ورود مسعود ہوتا تھا تو صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھ کے جناب زہرا کا استقبال کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے،
اور بٹھاتے تھے کہاں؟ اپنی جگہ پر اپنی بٹھاتے جگہ تھے، پر، خود اٹھ سبحان جاتے تھے، اللہ، اپنی سبحان جگہ پر اللہ، بٹھاتے کیا تھے۔ بات ہے۔ حضور اکرم جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس عزت و احترام کے کر کے معاشرے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ عورت کو ذلیل سمجھنے والوں، عورت کو کمتر سمجھنے والوں، وہ عورت کو پست اور حقیر سمجھنے والوں، عورت یہ ہے، بالکل اگر بالکل، بچی آپ کی ہوگی، بچی کی اچھی تربیت کرو، وہی بچی آئندہ چل کر بیوی بننے والی ہے، آئندہ بالکل چل کے وہ بالکل، ماں بننے ماں والی ہے۔ بنے اور گی، کیا بالکل۔ خوبصورت جملہ یہ ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، آگے ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور ماؤں کے لیے نمونہ کون ہے؟ جناب زہرا ہے۔ کیا بات بیٹیوں ہے کے جی، لیے کیا نمونہ بات کیا ہے؟ جناب زہرا ہے۔ جناب زہرا، کوئی بیویوں کے لیے شک نہیں۔ نمونہ کیا ہے؟ جناب زہرا ہے۔ جناب زہرا ایک نمونہ کامل اسلام نے ہمیں بالکل عطا جی، کی ہے۔ بالکل ہمیں یہ صرف نہیں ہے کہ صرف خواتین کے لیے، جی، ہم سب کے لیے جناب سب زہرا کے ایک بے اسوہ شک، بے کامل شک، اور نمونہ بالکل۔ کامل ویدی ہے۔ صاحب آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سیٹ اسکوائر میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے آج ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری۔ اگر آپ بھی آج کے اس خوبصورت موضوع کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی ویدی صاحب، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ بات کی جا رہی تھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام خواتینوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، کوئی شک نہیں، اور تمام خواتینوں کے سردار کا لقب بھی انہیں حاصل ہے، بیان کیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جی، اگر ماؤں نے رول ماڈل ڈھونڈنا ہے تو جناب زہرا ہے، اگر بیٹوں نے ڈھونڈنا ہے تو جناب زہرا ہے، اگر بیٹیوں نے اپنے لیے کوئی اسوہ کامل ڈھونڈنا ہے تو وہ جناب زہرا ہے، بے شک، اگر بیویوں نے کوئی ڈھونڈنا ہے تو وہ یعنی جناب سیدہ وہ خاتون ہیں جن نے ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے، جنہوں نے بیوی کا کردار بھی ادا کیا ہے، جن نے بیٹی کا کردار بھی ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت جامع نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے۔ ان کے اگر مختلف جو رول انہوں نے ادا کیے ان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں یہاں صرف ان کی فضیلت میں ایک دو چیزیں بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں یہاں ابتدا میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ایک تصور بعض لوگ یہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جناب سیدہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے، چونکہ ان کی بیٹی تھی، ہر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، لذا وہ فرما دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضور باپ تھے لیکن ہماری طرح باپ نہیں تھے، حضور خواہشات نفسانیہ پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب اپنی خواہشات کے مطابق بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ میری وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو حضور کی جو زندگی ہے 63 سالہ، ہمارا قرآن کی اس آیت سے یہ استدلال ہے کہ حضور کا بچپن ہو، حضور کی جوانی ہو، حضور کا بڑھاپا ہو، حضور کی مرض ہو، حضور کی صحت ہو، حضور حالت جنگ میں ہوں، حضور حالت صلح میں ہوں، حضور جس حالت میں بھی ہوں، حضور جو فرمائیں گے وہ حضور اپنی خواہش کے مطابق نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق فرمائیں گے۔ اور پھر ہمارا یہ بھی نظریہ اور عقیدہ ہے حضور کی اتنی عظمت کہ حضور اگر جاگتے ہوئے کچھ فرمائیں گے وہ بھی وحی الہی کے مطابق ہوگا، سوتے ہوئے کچھ کہیں گے تو وہ بھی وحی الہی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ جو فرامین ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہیں، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، صرف جنت کی عورتوں کی سردار نہیں ہیں، دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو یعنی دنیا کی خواتین کی سردار کا اعلان کر کے حضور نے دنیا کی خواتین کو، دنیا کے معاشروں کو، وہ لوگ جو عورت کا مقام نہیں جانتے تھے، عورت کو کمتر سمجھتے تھے، ان کو بتا دیا
کہ ایک خاتون ہے وہ اتنی بلند، اتنی اعلیٰ جی کردار کی حامل اور اتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے کہ وہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. یہ پیغام معاشرے کو دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کا اس طرح تعارف کرا کے ہمیں بتایا. آج کے معاشرے کی میں بات ساتھ کرتا ہوں ہمیشہ. ہمیں بتایا کہ وہ عورت کو گھٹیا سمجھنے والا، وہ عورت کو ذلیل سمجھنے والا، عورت کو کمتر اور حقیر سمجھنے والا، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے میں. دیکھیں اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے بیٹے کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہو وہاں اپنی بیٹی کی تعلیم، جہاں بیٹے کی تربیت کرتے ہو وہاں بیٹیوں کی تربیت بھی کرو. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی تربیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. چونکہ بیٹے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وہ دنیا میں زندگی گزاریں گے، بیٹی وہ ہے جس نے فیملی میں ایک ماں بن کر آگے تربیت کا مرکز ماں کی گود ہوتی ہے. آگے جو نسل تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی گود میں ہوتی ہے. اگر میں اپنی بیٹی کو اچھی تربیت کروں گا اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل بنا کے اس کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ جناب سیدہ کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز روزہ، ان کی عبادات، ان کی اسلام کے لیے خدمت، ان کی بچوں کی تربیت، ان کی شوہر کی خدمت، ان کے اپنے ماں باپ کی خدمت، یہ اگر دیکھنا ہے جناب زہرا کو دیکھ کر اس نہج پہ خود بھی زندگی گزارو اور آگے جو نسل آپ سے چلے گی وہ بھی اسی طرح ان کی تربیت کرو. میں سمجھتا ہوں معاشرے میں یہ میں نے سب سے بڑا کام کیا ہے. آج اگر ہم اپنی بچیوں کو اس نہج پہ تربیت کریں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی ہے نا، حضور اکرم کی بیٹی ہے، اور کتنی بڑی ایک فضیلت کے کائنات کی جو افضل ترین عورتیں ہیں وہ 4 ہیں. حضور نے جو فرمایا ان میں حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں، زن فرعون جو ہیں. دیکھیں اگر اللہ فضیلت دینا چاہے فرعون کے گھر میں بھی رہ کر وہ کائنات کی افضل ترین ہے. ان نے جناب موسیٰ کی تربیت کی، جناب موسیٰ کو گود میں لیا، سنبھالا. جناب مریم بنت عمران، حضرت مریم جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور بہت بڑا مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا. میں کہتا ہوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو اسلام پہ اپنی دولت خرچ کی، جو سب کچھ خرچ کیا، اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام عطا کیا، نوازا. میں کہتا ہوں اسلام اگر پھیلا ہے نا، اسلام اگر اس طرح دنیا میں اس کی ترویج ہوئی ہے، تو جہاں جناب ابو طالب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو سنبھالنا، تو وہ جہاں محسن اسلام ہیں وہاں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا وہ محسن اسلام ہیں. دولت اگر خرچ ہوئی ہے تو جناب خدیجہ کی ہوئی ہے، طاقت اگر خرچ ہوئی ہے، حیثیت خاندانی اگر خرچ ہوئی ہے تو وہ جناب ابو طالب کی خرچ ہوئی ہے. آج بھی اگر دنیا میں اسلام کی ترویج کرنی ہے، جہاں پیسے کی ضرورت ہے وہاں شرف کی، عزت کی، طاقت کی، قوت کی، ایک بھرپور مدافع کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام اسی طرح پھیلا ہے. اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ حضور پہ کیا دیکھا. حضور میں ایک قافلے کے ساتھ بھیجا ان کو تجارت کے لیے، مال تجارت دے کر، اور اس نے دیکھا کہ اس جوان جیسا نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک جی بالکل، بے شک، کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کوئی صادق اور امین نہیں ہے، کوئی شک نہیں. جی تو وہ جس وقت یہ دیکھا تو پھر جس طرح شادی ہوئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھا، اتنی بڑی امیر خاتون اور بڑے بڑے سرداران قریش اس کو آفر کر چکے تھے کہ ہم آپ سے شادی، لیکن نہیں. کس سے شادی کی؟ ایک یتیم، عبداللہ کے یتیم سے شادی کی، اور انتخاب خود کیا. کیوں؟ کردار دیکھا. میں جناب خدیجہ، ظاہر ہے اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ جس وقت جناب حضرت محمد سے شادی کر رہی تھی، اس وقت حضور کا اتنا تو مقام رسالت مشہور نہیں تھا اتنا جناب. گرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، اس وقت سے نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے خمیر میں تھے. گرچہ اعلان 40 سال بعد کیا، لیکن جناب خدیجہ نے جب شادی کی، اب مال دنیا کی
دنیا کی کوئی عزت شرف کی ضرورت جناب خدیجہ کو نہیں تھی، اس کے لیے نہیں کی، بلکہ دیکھا کہ ایک امین ہے، ایک صادق ہے، ایک با کردار جوان ہے، ان کے ساتھ شادی کی، اور اللہ نے پھر کتنا بڑا عطیہ، میں یہاں عرض کروں کتنا بڑا عطیہ، کتنی بڑی نعمت سے جناب خدیجہ الکبریٰ کی ان خدمات سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں معراج پہ گیا، وہاں مجھے ایک سیب کھلایا گیا، جنت کا سیب، وہ جنت کا سیب میں نے کھایا، واپس زمین پہ آیا، اور وہی سیب جو ہے وہ جناب زہرا کی نسل کی صورت میں آگے مجھ سے چلا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جنت سے وہ چیز جو آئی وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے حضور آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو مجھے جناب زہرا سے آتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وحدی صاحب، ہم یقیناً ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسلام کی سربلندی میں ان کا جو کردار تھا وہ بھی بیان کیجیے۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں عرض کروں، سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کردار، ان کی زندگی جو دنیا کے لیے نمونہ ہے، اس میں اسلام کی سربلندی، اور پھر جو میں نے عرض کیا کہ جو عورت کا مقام تھا اس وقت معاشرے میں، اس مقام کو جو حضرت زہرا نے عزت دی، یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت، چونکہ اسلام جو آیا تو وہ تمام لوگ کے لیے برابر، یہ نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ فضیلت ہے عورت کو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ فیملی کی تشکیل میں ایک تفاوت ہوتا ہے، وہ یقیناً ہے، ورنہ اس طرح نہیں ہے۔ تو لیکن اسلام کے حوالے سے میں یہاں یہ عرض کروں کہ مرد پہ جہاد ہے، عورت پہ جہاد نہیں ہے، اس طرح کا جہاد نہیں ہے جیسا مرد پہ ہے کہ جہاد بالسیف کریں اور میدان میں جائیں، وہ کوئی مشکل حالات میں اور ایسے حالات میں جو مجبوری ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ عورت پہ اس طرح جہاد نہیں ہے۔ عورت کا جہاد جو ہے وہ جناب سیدہ کا جو جہاد تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے تھے، جب زخمی ہو جاتے تھے، جناب زہرا پٹیاں کرتی تھی، جناب زہرا حتیٰ اپنا جو دوپٹہ تھا اس کے ساتھ حضور کا خون صاف کرتی، حضور کی پٹیاں کرتی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام جب واپس جہاد کر گھر آتے تھے ان کی تلوار صاف کرتی تھی اور اس کو دھو کے صاف کر کے پاک کر کے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم پہ جتنا ظلم ہوتا تھا، پتھر برسائے گئے حضور پہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہر جگہ پہنچتی تھی جہاں حضور پہ ظلم ہوتا تھا۔ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اوپر اجری ڈال دی مشرکین مکہ نے اور توہین کرنے والوں نے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جا کر اجری بابا کے سر سے اتاری اور بابا کے سر کو صاف کیا۔ اس کے علاوہ مختلف جہاں جاتے تھے حضور کے اوپر مختلف چیزیں برسائی جاتی تھی، پتھر وغیرہ، حضرت زہرا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتی تھی اور ان کی خدمت بھی ہر وقت کرتی۔ سب سے بڑا کارنامہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، جو ان کا علم ہے، جو ان کی عبادت ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ہے نا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ایک چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے، ایک میدان لگا جس میں ایک چیلنج تھا عیسائیوں کی طرف سے کہ ہم حق پہ ہیں، مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ہم حق پہ ہیں۔ اب یہاں اس چیلنج کے مقابلے میں جتنے دلائل ان کو دیے گئے انہیں تسلیم نہیں کیے، آخر اللہ کی آیت نازل ہوئی حضور پہ، جبرائیل امین نازل ہوئی اور کہا کہ یہ آیت ہے قرآن کی جو میں نے پڑھی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، حضور نے انہیں فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ آؤ میدان مباہلہ میں ہم مباہلہ کرتے ہیں، کیا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا، تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفسوں کو لاؤں گا۔ یہ اعلان ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تسلیم ہے، تیاری ہوتی رہی، دن آ گیا، 24 ذی الحج دن بنتا ہے مباہلے کا، اسلام کی بہت بڑی فتح کا دن ہے اور جناب زہرا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ جس وقت اب سب لوگ موجود تھے، مسلمان موجود تھے، ادھر عیسائی موجود تھے، ان نے اپنے لوگ لانے تھے، حضور نے اپنے لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب کی نگاہ تھی، چونکہ تھا کیا جمع کا صیغہ تھا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، اپنی عورتیں نساء جمع ہے نا، جمع کا صیغہ، تو سب کے ذہن میں تھا کہ حضور اکرم کون کون سی عورتوں کو ساتھ لے جائیں گے، نفسوں میں سے کون کون سے نفس کو حضور ساتھ لے جائیں گے، بیٹے تو چلو حسن حسین 2 بیٹے ہیں، لیکن 2 کے لیے بھی عربی میں الگ صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، جمع 2 سے زیادہ ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو جمع ہوتا ہے، تو سب انتظار میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جناب علی کو بلایا،
اور کہا علی نفس رسول ہے، کیا اور انفس کی جگہ پہ صرف علی علیہ السلام کو لیا اور بتایا کہ میدان جس وقت کارزار گرم ہو اور جس وقت یہ مقابلہ اور مباہلہ ہو، جس نے آ کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں فتح دو اور ان پہ عذاب نازل کرو جھوٹوں پہ، تو علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب زہرا کو بلایا۔ آج جہاں انتظار تھا کہ عورتیں چونکہ جمع ہے، کون سی عورتوں کو بلائیں گے؟ جناب زہرا کو بلایا اور کہا تمام دنیا کی مسلمان عورتوں سے بہتر ایک جناب زہرا ان کی جگہ پہ آئیں گی۔ جناب زہرا آئیں اور حضور اس شان سے نکلے کہ آگے آگے حضور اکرم ہیں، پشت کے پیچھے جناب زہرا سے کیا منظر ہوگا پنجتن پاک جب نکلے ہوں گے، واقعاً کیا عظمت ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ یہ نورانی قافلہ جو نکلا، حضور آگے آگے تھے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیچھے پیچھے تھی، اور امام حسن اور امام حسین دائیں اور بائیں تھے، اور علی علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے۔ میں کہتا ہوں یہ قافلہ جب نکلا نا، جب انہوں نے دیکھا یہ مسلمان موجود تھے، ایک جمع غفیر موجود تھا مبالہ دیکھنے کے لیے، جب نکلے تو عیسائی انتظار میں تھے کہ محمد کس کو لے کے آتا ہے۔ جب یہ قافلہ دیکھا، یہ نورانیت دیکھی، یہ عظمت دیکھی، تو عیسائیوں نے آ کر ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ مبالہ نہیں کرتے۔ صاحب آپ کی بات کو ضرور آگے بھی بڑھائیں گے، چونکہ ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ویسے بھی یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ویسے بھی یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے۔ ہر فرد
رہتا ہے اب فرد عقیدت میں، اب فرد عقیدت میں، زہرا تیرے قدموں میں میرا بھی ٹھکانہ ہے، زہرا تیرے قدموں میں میرا بھی ٹھکانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائے تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائے تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بہت شکریہ عثمان صاحب۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو ان کا کردار تھا۔ اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی علامہ عارف حسین ویدی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اسلام کی سربلندی میں جو ان کا کردار تھا، اسلام کے لیے جنہوں نے خدمات سر انجام دی، اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی، بیان کیجیے۔ میں جو عرض کر رہا تھا میدان مباہلہ، جی میں انتہائی خلاصہ عرض کیا ہے۔ یہاں بنیادی کردار جناب سیدہ کا ہے، اور وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے لیے بہت بڑے چیلنجز تھے۔ عیسائیت یہودیت مقابلے میں ایک چیلنج تھا۔ ظاہر ہے یہ جس وقت مباہلہ کیا جاتا ہے نا، تو دلائل اور براہین جو ہوتے ہیں ان کو دینے کے بعد جب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا آدمی، تو اس وقت یا مباہلہ ہوتا ہے یا حضور جب دعوت تبلیغ ہوتی تھی حضور کی اور دین کی دعوت دیتے تھے اور لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے تو پھر حضور سے معجزات مانگتے تھے، حضور معجزے دکھاتے تھے۔ اور یہاں جس وقت عیسائی نہیں مانے دلائل کے ذریعے، اس وقت مباہلے کا میدان، اور مباہلے میں کردار جناب زہرا کا کیا ہے، چونکہ جناب سیدہ خود کتنی عظمت کی مالک، پھر جناب سیدہ کے بابا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، جناب سیدہ کے شوہر نامدار اور تاجدار حل عطا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، آپ بیٹے ہیں جناب سیدہ کے۔ یہ کردار اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ یعنی اس وقت جو شکست ہوئی عیسائیوں کو، اور وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے جو آئے ہوئے تھے، وہ عیسائیوں کے سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے عالم تھے وہ، جن کو اپنے علم پہ ناز تھا، جن کو اپنی حقانیت پہ ناز تھا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ظاہر ہے ہم نبی مانتے ہیں ان کو، آپ بہت بزرگوار نبی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس وقت اگلا نبی آ جاتا ہے اور ختم نبوت ہو گئی اور آخری نبی آ گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت، حضرت موسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی، اب ظاہر ہے وہ اگر کہیں کہ ابھی بھی ہماری شریعت باقی ہے اور ہمارا دین باقی ہے، ہم اس پہ ہیں، اس کو شکست دینے میں یہ پنجتن پاک نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور چونکہ اس میں تھا کیا کہ یہ دعا کر کے ان پہ لعنت بھیجیں گے اور ان کے لیے عذاب کی دعا کریں گے اور وہ ان کے لیے کریں گے۔ کمال ہے کہ جب ان ہستیوں کو دیکھا، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے کہ دیکھیں سب فضیلتیں دنیا میں ہیں، انبیاء کی فضیلتیں ہیں، شہداء کی فضیلتیں ہیں، اولیاء کی فضیلتیں ہیں، خواتین اور مرد ہیں ان فضیلتوں میں، بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، اہل بیت اطہار کی فضیلتیں ہیں، صحابہ کرام کی فضیلتیں ہیں، ازواج رسول کی فضیلت، سب کی فضیلتیں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں پنجتن پاک کی فضیلت تک کوئی بھی نہیں پہنچتا، حضور کے گھرانے کے جو یہ
اور یہ اتنا بڑا کارنامہ مبالغے کا کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا. ہوا کیا جس وقت یہ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ نورانی ہستیاں آ رہی ہیں، اب وہ آپس مشورہ انہوں نے کیا اور گھبرا گئے کہ یہ اگر بد دعا کریں گے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، لذا آؤ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو. میں کہتا ہوں سارے جہان کو آج کی دنیا میں 1400 سال بعد مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس وقت کے عیسائی اگر پنجتن پاک کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا اور ان کی عزت عظمت اور فتح اور کمال کو مان گئے، اپنی شکست کو تسلیم کیا، ان کے سامنے اپنے سر جھکائے، ان کے در پہ جھک گئے اور جزیہ دے کر واپس چلے گئے اپنی شکست، تو آج کے دور میں کم از کم مسلمانوں کو تو اہل بیت کی عظمت کو اسی انداز ماننا چاہیے اور اہل بیت کے اطہار کی عظمت کے مطابق زندگی گزار. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میدان مباہلہ میں جو پنجتن پاک نے کردار ادا کیا، اگر آپ دیکھیں ہمیشہ جناب سیدہ کا یہی کردار رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے. اسلام اس وقت ایک اور کام جو جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں کیا ہے، ایک ایسی عالمہ تھی جو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب زہرا نے کسی اور سے علم حاصل کیا ہو، کسی غیر معصوم سے علم حاصل کیا ہو. دیکھیں جہاں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے بھی کسی اور انسان سے علم حاصل نہیں کیا تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا یہ جو اتنا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم کی زبان چوس چوس کے علم حاصل کیا. زبان چوس کے، رحمت للعالمین، کائنات کا بڑا عالم، ان پڑھ نہیں تھے نعوذ باللہ. وہ جو امی کا لفظ آیا ہوا اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھے ہیں، خود اللہ سے پڑھے ہیں. جو علی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے اتنے باب علم کے سیکھے اور ہر باب سے ہزار باب میں نے خود نکالا ہے، تو کیا وہ حضور ان پڑھ ہوں گے؟ نہیں، ان پڑھ نہیں تھے. حضور اکرم کو اللہ نے خود پڑھایا تھا. جو خدا خود کہہ رہا ہے اقرا اے حضور پڑھ، تو کیا حضور کہہ سکتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے پڑھ، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہستی پڑھی لکھی ہے اور میرے مکتب کی شاگرد ہے اور میں نے خود اسے پڑھا کے بھیجا ہے. تو حضور اکرم نے آج جہاں علی کو اس طرح پڑھایا، وہ علی تو دیکھیں اولاد تو نہیں تھے نا، بھائی تھے، داماد تھے، سب کچھ تھا، لیکن اولاد نہیں. اور جس کو جناب زہرا کو حضور اکرم نے اپنی گود میں تربیت کیا، کیا اس کو اپنی زبان چوس چوس کے علم عطا نہیں کیا ہوگا؟ اتنی بڑی عالمہ بی بی کہ کوئی معلم دنیا میں اور نہیں. یہ تو جناب زہرا ہے نا، جناب زہرا کی بیٹی ہیں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اس کو امام سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا انت عالمہ غیر معلمہ، اے جناب زینب، اے پھوپھی جان، آپ وہ عالمہ ہیں جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے. تو جناب زہرا نے بھی علم ایسا پڑھا کہ دنیا میں اور کسی سے نہیں پڑھا. ہاں، ان کی جو خدمت ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، انہوں نے خواتین کا درس رکھا. ان کے گھر میں خواتین آتی تھیں، درس سے تفسیر قرآن دیا کرتی تھیں. تو یہاں سے میں آج کی خواتین کو یہ عرض کروں گا کہ جناب زہرا اگر گھر میں درس قرآن رکھ سکتی ہیں، درس سے تفسیر قرآن رکھ سکتی ہیں، آپ میری ماں، آپ میری بہن، آپ میری بیٹیاں آئیں، آپ بھی اپنے گھر میں درس تفسیر رکھیں، درس جناب زہرا کی سنت کو زندہ کریں اور آپ بھی سبب بنیں کہ جناب زہرا کی اس زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے سے آپ بھی کچھ حاصل کر کے معاشرے میں درس قرآن اور اسلام کی خدمت کریں. یقیناً علامہ عارف حسین ویدی صاحب آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہیں سچ سویرا. ناظرین سچ سویرا میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور اسلام کی سربلندی میں ان کا کیا کردار رہا. آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ عارف حسین ویدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اور معزز گیسٹ جنہوں نے اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا علامہ عمران پنجتنی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ اللہ کا بہت احسان شکریہ علامہ سب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا موضوع کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے اور اسلام کی سربلندی میں ان کا جو کردار ہے اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، اسلام کی سربلندی میں جو ان کا کردار رہا، ان کی عظمت، ان کی شان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سچ ٹی وی کا شکریہ اور سچ سویرا ٹیم کا بھی شکریہ جو اتنے اچھے موضوعات اور ٹاپک پہ ڈیلی بیسس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت تو اعلیٰ شکریہ۔ حضرت فرماتے ہیں جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ سیدہ طیبہ اکملہ صادقہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے کیونکہ پوری کائنات سیدہ کائنات کے بچوں کا صدقہ اس وقت کھا رہی ہے، اور جتنا بھی اس وقت گھر گھر تک اسلام پہنچا ہے یہ سیدہ پاک آپ کی جو تربیت تھی امام علی مقام کربلا کے میدان میں انہوں نے جو دین اسلام بچا کر دیا، تو یہ فقط سیدہ طیبہ اکملہ صادقہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہی کی تربیت کا صدقہ اور آپ ہی کی قربانی کا صدقہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیدہ پاک کی جب ولادت ہوتی ہے اس ٹائم سے لے کر آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میری بیٹی کا نور میرے بطن سے خارج ہوا تو میں نے نور کی تجلیات کو دیکھا، یعنی اس وقت سے لے کر اور اس کے بعد سیدہ کائنات لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور لجپال آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب مجھے جنت کی خوشبو لینی ہو تو میں سیدہ کائنات کے سر کو بوسہ دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی طرح اب آپ دیکھیں جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی، آپ نے گھر میں جب آپ نے پرورش پانی شروع کی ابتدا ہی میں سیدہ پاک نے ان سے جو قرآن پاک سے ان کا رشتہ کیا کہ تلاوت کلام پاک کیا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو اس طرف تلاوت کلام پاک کے لیے راغب کیا، تو کربلا کے میدان میں وہ اثر اور تربیت دیکھیں کہ جب سر نیزے پہ ہے تب بھی مولا علی کے لال قرآن سنا رہے تھے، تب بھی لجپال آقا علیہ السلام کے وہ عظیم نواسے جو آپ کی بیٹی کی جو تربیت تھی ان میں شامل تھی، تو انہوں نے جو عظیم قربانی وہاں سے پیش کر کے صبح قیامت تک امت مسلمہ کو یہ دین اسلام بچا کے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں میوش آج اگر مسجدوں سے اذان ہو رہی ہے اس میں بھی سیدہ پاک کی وہ عظیم جو قربانی ہے یہ ان کا صدقہ ہے۔ آج اگر قاری کے لبوں پہ قرآن ہے یہ بھی سیدہ پاک کے لال کے جو ہے ان کی قربانی کا صدقہ ہے۔ آج اگر مسلمان کی زبان پہ کلمہ موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی سیدہ پاک کی تربیت اور سیدہ پاک کے لال کی عظیم قربانی کا صدقہ ہے۔ اور سیدہ پاک کا یہ عظیم یہ خوبصورت ٹاپک اتنا طویل ٹاپک ہے، اس پہ سالوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی اسلام کو کبھی بھی کسی قربانی کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اہل بیت و طہار نے اپنا گرانہ پیش کیا، سب سے پہلے اہل بیت و طہار نے اپنی اولادوں کو پیش کیا، سب سے پہلے اہل بیت و طہار نے اپنی جانوں کو پیش کیا۔ آج اگر جتنے بھی جد علماء کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، مفکرین کرام ہیں، وہ جب جا کر سیدہ کائنات کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں انہیں وہاں علم بھی مل جاتا ہے، انہیں وہاں ادب بھی مل جاتا ہے، اور انہیں وہاں قربانی۔ بالکل کوئی شک نہیں بالکل۔ علامہ عارف حسین ویدی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، کوئی شک نہیں کہ تمام خواتین کے سردار ہیں، ان کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو آج کے جو دور کی خواتین ہیں وہ اپنی ایک بہت ہی خوبصورت زندگی بسر کر سکتی ہیں، تو کیسے ہم ان کے زندگی کا مطالعہ کر کے ان کی زندگی کو اپنی عملی زندگی بنائیں تاکہ ہر خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر سکون ہو، ایک خوبصورت سا فضا ہو، ایک خوبصورت سا ماحول ہو۔ میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ نمونہ کامل ہیں خواتین کے لیے، چونکہ انہوں نے باپ کی خدمت بیٹی بن کر کی ہے، اور خانہ داری اور گھر کا جو نظام حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بن کے کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار ہے۔ سیدۃ نساء العالمین، اور ہوں کس کے گھر میں؟
सैयदुल औसिया के घर में, सुभान अल्लाह, सैयदुल अंबिया की बेटी सैयदुल औसिया के घर में, और सैयदा शबाब अहल जन्नह की माँ, क्या बात, क्या मकाम है और क्या किरदार है, और उनकी जो तरबियत का निज़ाम था, और खुसूसन मैंने बाप के हवाले से बताया कि बाप के साथ उनकी घर में इतनी मोहब्बत आके हुजूर अकरम ने उन्हें एक लक़ब दिया उम्मे अबीहा, कि या ज़हरा अंत उम्मु अबीहा, ए ज़हरा आप अंत उम्मु अबीहा, आप उम्मे अबीहा, यानी अपने बाप की भी वालदा हैं। क्यों कहा? चूँकि ज़ाहिर हज़रत खदीजतुल कुबरा फौत हो चुकी थी, और उनकी जो खिदमत जितनी जनाब सैयदा ने की है बेटी मानकर, इतनी और किसी ने खिदमत नहीं की है घर में जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस वजह से हुजूर ने फरमाया अंते उम्मो अबीहा, आप अपने बाप की, और ये किरदार जो है वो उन्होंने भरपूर निभाया, बाप की घर में खिदमत की, उनका ख्याल रखा आखिरी दम तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत। इसके अलावा जो शौहरदारी जो उनने की है, हुजूर अकरम तशरीफ़ लाए और जनाब ज़हरा ने कहा कि या रसूलल्लाह कहीं कोई ज़्यादती ना हो जाए, मुझे बता दें आगे हमने काम तकसीम किस तरह करने। क्या खूबसूरत सोच थी, खूबसूरत फिक्र, क्योंकि आमतौर मियाँ बीवी में ये इख्तिलाफ हो जाता है कि वो काम मैंने करना है, तूने करना है, इस पर इख्तिलाफ। हुजूर ने खूबसूरत फार्मूला दिया। यहाँ एक नुक्ता मैं अर्ज़ करूँगा हिजाब के हवाले से, खूबसूरत नुक्ता दिया कि बाहर के काम अली करेगा और घर के अंदर काम ज़हरा तू करेगी। तो जिस वक्त ये सुना तो तारीख में लिखा हुआ है कि वो खुशी से खिल उठी कि शुक्र है हुजूर ने मुझे बाहर के काम नहीं बताए, क्योंकि मेरा हिजाब, मेरी इफ़्फ़त, मेरी पाकदामनी, मेरा हत्ता जनाब सैयदा पसंद नहीं करती थी कि उनके कद व काठ भी किसी की निगाह पड़े। हत्ता जिस वक्त शहीद हो गई और बाद में उनकी वसीयत थी कि या अली दो काम, बड़ा अजीब, अपने हिजाब को मैं आज के मुआशरे ख़वातीन कहूँगा कि जनाब ज़हरा से ये पैगाम लें अपनी अमली ज़िंदगी में। उन्होंने जनाब अली अलैहिस्सलाम को दो वसीयतें की थी। एक ये कि मुझे ऐसे चारपाई जो तख्त होता है उस पर न उठाना, क्योंकि उस तरह उठा हुआ मैयत ऊपर नज़र आता है तो लोग देख लेंगे कि मेरा कद कितना है, मेरे बदन कितना है जनाब, वो मैं नहीं पसंद। मेरे लिए एक ताबूत बनाना, और तारीख़ इस्लाम में पहला ताबूत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़हरा के लिए बनाया ताकि बदन छुपा हुआ हो और उनका हिजाब और पर्दा जो है वो महफूज रहे। दूसरा उन्होंने फरमाया था कि रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाना, वो भी इसी वजह से था आगे रात की तारीकी में उठेगा, किसी की निगाह मेरे जनाजे पे किसी बाहर के आदमी की न पड़े। और यहाँ एक रिवायत आती है कि जिस वक्त जनाजा उठा के चले अय्याम शहादत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, एक रिवायत में है कि 3 जमादिल ऊला है, एक और रिवायत में है कि 13 जमादिल सानी है, तो ये हम दरमियान में बैठे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। जब रात की तारीकी में जनाजा उठा तो ज़ाहिर माँ थी, और मैं कहता हूँ कि पत्नी, वो जो दर्दनाक वाक़या है उनकी रुखसत होने का, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कलसूम ने किस तरह बर्दाश्त किया, और जनाब ज़ैनब से सब्र न हो सका। जब भाइयों ने और बाप ने जनाजा उठाया तो जनाब ज़ैनब जनाजे के साथ साथ चादर ओढ़ के चल पड़ी। थोड़ी आगे गई तो अली अलैहिस्सलाम निगाह पड़ी कि कोई खातून, कोई बच्ची आ रही है चादर ओढ़कर। इमाम हसन से पूछा कि हसन बेटा ये कौन आ रही हैं? कहा कि जनाब बहन है हमारी ज़ैनब, उन सब्र न हो सका, वो माँ के जनाजे के साथ आ रही हैं। अली अलैहिस्सलाम ने जनाजा रोका और हसन को कहा बेटा आ जाओ, बेटी को पहले घर पहुँचाओ, यहाँ रात की तारीकी है, अंधेरा है। लेकिन अली जैसा गैरतमंद इमाम से, इस्लाम का मुकम्मल मुजस्सम अली जो है उसके लिए बर्दाश्त नहीं था कि बेटी इस तरह चादर पहनकर बाहर आए। पत्नी आगे जो हालात गुजरे मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करता, टाइम नहीं है। इमाम हसन ने पहले बहन को घर पहुँचाया, फिर वापस आए और जनाजा उठा और चला। ये जनाब ज़हरा ने एक दर्स दिया है औरतों को हिजाब का, अपनी इफ़्फ़त, अपनी पाकदामनी, अपना हिजाब, अपना पर्दा, इसकी अपनी शराफत, अपनी औरत की करामत और शराफती हिजाब में है, इस पर्दे में है, वो सिखाया। दूसरा, घर में जो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, मैंने पहले भी अर्ज़ किया आगे वाक़ई शौहर की ऐसे खिदमत की कि जिस वक्त जनाब अली अलैहिस्सलाम दफन करने गए और सब आखिर में कहते हैं कि जनाजा उनका खुद तन्हा उठाया कब्र में। और ये रिवायत में है कि हज़रत अली कहते हैं कि जिस वक्त मैंने ज़हरा का जनाजा उठाया कब्र से 2 हाथ बह आए और उनने मुझसे जनाजा ले लिया
اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں. تو میں نے رو کر حضور سے معافی مانگی کہ حضور آپ کے بعد زہرا کو بہت تکلیف ہوئی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. حضور نے کہا میری امانت مجھے پلٹا دو. تو میں نے وہ امانت ان کو دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب زہرا نے اپنی زندگی میں جو شوہرداری کی, جو علی کی خدمت کی, بہت سی روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ پھر کیا عظمت تھی کہ پیغمبر اسلام گھر تشریف لائے, علی علیہ السلام گھر تشریف لائے. تو پیغمبر کوئی کنیز تھی جو کھانا دے گئی, تھوڑا گوشت اور تھوڑا اور کچھ. تو جناب پیغمبر روانہ ہو گئے, علی بھی روانہ ہو گئے. تو بیوی نے پیچھے سے بلایا آگے واپس آؤ, کھانے کا انتظام ہے. وہ تھوڑا سا تھا, لیکن جس وقت آئے اور کھانا حضرت زہرا نے سامنے رکھا اپنے بابا اور اپنے شوہر کے سامنے, کہتے ہیں وہ تھوڑا سا تھا لیکن وہ ڈونگے بھرے ہوئے نظر آئے اللہ کی برکت سے. جناب زہرا کی وہ عظمت ہے کہ یہ جو کردار انہیں نبھایا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ ہر وقت بہشت سے کھانے نازل ہوتے تھے. محراب مسجد میں, محراب عبادت میں بھی جناب زہرا کے لیے کھانے آتے تھے. تو یہ جو کردار, اور پھر اولاد کی تربیت, میں یہاں میں نے دو چیزیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں. کچھ ایک تو ان کی جو اسلام کی سربلندی کے لیے آیت مباہلہ اور واقع مباہلہ, دوسرا ان کا جو علم اور انہوں نے تفسیر قرآن اور قرآن کے حوالے سے جو کام کیا ہے, اور تیسری جو اولاد کی تربیت کی ہے. میں کہتا ہوں یہ اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے بڑی خدمت ہے. مجھے بتائیں نا, حسین جیسی ہستی اسلام کو دی ہے, حسن جیسا کردار اسلام کو دیا ہے, جناب زینب اور ام کلثوم جیسا کردار اسلام کو دیا ہے. اس سے بڑی کیا خدمت ہے کہ جس وقت بھی اسلام پہ مشکل, جیسے میرے محترم بھائی مولانا پنجانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بھی قربانی کا وقت آیا زہرا کی اولاد نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ دیکھیں کہاں قربانی نہیں دی. اگر اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسن نے قربانی دی, امام حسین نے اپنا سر کٹایا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر گلستان زہرا اجڑ گیا اسلام کی سربلندی کے لیے. اور پھر بیٹیوں نے کیا کیا, عصر عاشور سے جس وقت قیدی بن کے کوفہ و شام تک روانہ ہو گئی, تو بے شک صدمہ ہوتا ہے, لیکن بے پالان اونٹوں کے اوپر بے پردہ زہرا کی بیٹی نے وہاں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے خطبے دیے ہیں. وہ اگر خطبے پڑھے جائیں, اب میں سمجھتا ہوں جناب سیدہ کا بھی ایک خطبہ ہے جو 3 ہجری میں معروف مورخ بغدادی نے لکھا ہے, بہت معتبر. اس میں جو توحید کا درس ہے, اس میں جو فلسفہ احکام کا درس ہے, میں یہ کہوں گا خواتین کو, آج کی خواتین اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو, کہ خدا کے لیے جناب زہرا کے کردار, ان کے افکار, ان کے علم, ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں. اور اگر چاہتی ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی اولاد فلاح پائے اور اسلام کے لیے ایک نمونہ عمل بنے اور اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے کام کرے, تو جناب زہرا کو پڑھنا پڑے گا, پڑھ کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا پڑے گا. یقیناً کوئی شک نہیں. علامہ عمران پنجانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بیان کیجئے پلیز. جی محترمہ, آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا اور علامہ صاحب نے بڑی ہی مدلل گفتگو فرمائی. میں یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں, آج جن پاک ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جن کی خاطر کائنات بنی ہو اور جن کا صدقہ آج کائنات کھا رہی ہے, کبھی کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے گھر میں فاقے موجود ہیں لیکن رشتہ جو ہے وہ قرآن پاک سے جڑا ہوا ہے, رشتہ جو ہے وہ نماز سے جڑا ہوا ہے. اسی طرح ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ سیدہ پاک اپنے ہاتھوں سے خود چکی پیس رہی ہیں, تو نماز عصر کا وقت ہو گیا, تو اتنے میں سیدہ پاک نے وہ چکی اسی طرح چھوڑی اور نماز میں مشغول ہوگی, اور صبح قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہو اگر نماز کا وقت آ جائے تو آپ پہلے نماز کو ترجیح دیں. تو اسی اسنا میں جب اللہ کے پیارے حبیب کے ایک صحابی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور آٹا خود بخود پیس رہی ہے. تو جب سیدہ کائنات فارغ ہوئی تو سیدہ پاک کی برگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو سیدہ کی چکی چلا رہے ہیں. تو دیکھیں جو سیدہ پاک کی چکی چلانے والے فرشتے ہوں, اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن منادی یہ ندا کریں گے, اے اہل محشر اپنی سر جھکا لو, اپنی آنکھیں بند کر لو, اے نبیوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو, اے صحابیوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو, اے کتبوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو,
اے غوثو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے عبدالو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اے اہل میشر اپنی آنکھیں بند کر لو، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر جائے۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس لیے کئی قاتلان حسین انہیں دیکھ کر منت اور سماجت نہ کرنے لگے کہ وہ انہیں معاف کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا حکم کر چکے ہیں۔ پھر سیدہ کائنات جنت 70,000 حوروں کی جرمٹ میں بجلی کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گی۔ جی بالکل، علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے چونکہ بریک کی جانب ہم بڑھنے ہیں، بریک کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین سچ سوال میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے اور ایسی ہستی کے بارے میں ہم بات کریں، یقیناً ایسی ہستی کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور ان کی زندگی کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی جو لائف اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں آج ہم بات کریں، اس کے اوپر ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ بھی ہمیں آج کے موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے لیے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی علامہ عمران صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے۔ جی بالکل محترمہ، میں جو بات عرض کر رہا تھا، آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ ہم اہل یورپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور آج کی جو بچیاں ہیں ان کے جو رول ماڈلز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ آج اگر ہماری بچیوں کو بی بی پاک کی سیرت اور کردار کے اوپر انہیں تعلیم دی جائے، وہ بی بی پاک کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے کردار کو پڑھیں، تو جتنی عزتیں میرے رب نے سیدہ کائنات کو عطا کی ہیں وہ کسی اور عورت کو نہیں دی۔ بے شک، اس لیے انہیں اللہ نے اور یقیناً ہمارے رول ماڈل یہی ہستیاں ہونی چاہیے، کیونکہ انہی کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم آج اپنے دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ بالکل، آج کی بیٹی جو ہے وہ ملالہ یوسفزائی کو کاپی کرتی ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتی ہیں۔ آج کی بیٹی کو سیدہ کائنات کی جو سیرت ہے اس کو پڑھیں اور ان کے کردار و افعال کو اپنے اوپر نافذ کریں، پھر دیکھیں اور ان کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آئے گا کہ وہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے جڑ جائیں گی، نماز سے جڑ جائیں گی، اور شرم و حیا کا پیکر سیدہ اکملہ ساجدہ عاملہ زکیہ مردیہ۔ آپ کا اللہ اکبر جب جنازہ اٹھا، آپ نے وصیت میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مولا علی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، تاکہ کسی غیر مرم کی میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اور اللہ اکبر، آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے گھر میں کھانے جو ہے وہ جنت سے آیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بچوں کے کپڑے جو ہے جنت سے فرشتے لے کے آیا کرتے تھے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ سرکار آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کی دعوت قبول کی، کیونکہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ وہ دعوت کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کی بیٹی کی طرف سے دعوت ملی تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعوت جو ہے وہ فوراً قبول کر لی۔ تو میں اس کو، یہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کرنا چاہوں گا وقت کے تناظر میں۔ تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم مبارک گننے لگے، تو اتنے میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان آپ کے قدم گن رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ اب اسی طرح مولا علی مشکل کشا بھی ساتھ ہیں، جب گھر میں پہنچے تو سیدہ پاک جو ہے وہ جو ہنڈیا تھی وہ چولہے پہ چڑھا کر پھر سجدے میں گر کے اللہ کے حضور یہ دعا مانگنے لگی، اے اللہ آج اپنی اس بندی کو رسوا نہ کرنا، آج تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی ہے۔ تو جب آپ سجدے میں تھی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ ہنڈیاں جو ہیں وہ جنت کے کھانوں سے بھر دی جائیں۔ اللہ اکبر، جب کھانا تناول کرنے لگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پیارا یہ کھانا لذیذ ہے جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ بڑا پیارا کھانا ہے۔ تو
تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہ ہو یہ کھانا جنت سے آیا ہے آپ کے لیے. اور اسی طرح لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر دوبارہ سر سجدے میں رکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا. آپ کی بندگی اتنی سخت تو نہیں ہے لیکن میں حضور کے غلاموں کے لیے، امت کے لیے دعا کرتی ہوں یا اللہ حضور کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے. تو اتنے میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لخت جگر کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا ہے اور 70,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. کیا بات. تو دیکھیں یقیناً لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی لخت جگر جنہوں نے اسلام کے لیے نازوال قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو خواتین کی رول ماڈلز بنی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. بالکل یقیناً، اور ایسی ہستیوں کو ہی ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے. جی بالکل عمران بھائی، آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، ان ڈیٹیل آپ کی گفتگو کی طرف ہم آئیں گے دوبارہ بھی آگے، چونکہ عبادت پہ بھی ہم نے بات کرنی، اور کس طرح آج کے جو نوجوان نسل ہے، جو آج کی مائیں ہیں، جو آج کی بہنیں ہیں، وہ کس طرح ان پاک ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. عثمان صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجئے. بسم اللہ کر. جی بسم اللہ کیجئے. بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. تو حسن حیا ہے، تو نور ردا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے، ردا کے وفا کے ثنا کے، حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. اور بڑا خاص شعر ہے، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی. ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا. بڑا ہی خاص ہے. تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی. خدا کہہ رہا ہے
نہ دوں گا کسی کو خدا کہہ رہا ہے، نہ دوں گا کسی کو یہ شبیر و شیب تمہارے لیے ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو تمہارے لیے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں حاکم سوالی تیرے در سے جائیں، یہ نہ آج خالی تیرے در سے جائیں، یہ نہ آج خالی، یہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے بہت شکریہ عثمان صاحب۔ علامہ عارف حسین وحدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رات کے ایک پہر میں عبادت کیا کرتی تھی، بیان کیجیے۔ ظاہر ہے میں عرض کروں کہ ایک عام مسلمان کو بھی اگر عبادت کی اہمیت بتائی جائے، اس کی تربیت ہو، تو وہ اللہ سے اسی طرح عشق کرے گا جس طرح اسے سمجھایا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت شدہ جناب زہرا اور حضور کے اپنی جو عبادت کی شان تھی، اور پھر گھرانہ اتنا نورانی، میں مولانا عمران پنجتانی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ جن کے گھر میں جنت سے کپڑے آتے ہوں، جنت سے غذا آتی ہو، اس گھر کا کتنا روحانی ماحول ہوگا۔ جناب سیدہ کے حوالے سے ہے کہ نماز تہجد کے وقت آپ مسلسل گریہ کرتی تھی، اور دن کو بھی اپنے گھر کے کام کاج سے جب بھی فراغت ہوتی تو اللہ کی عبادت ان کا وتیرہ تھا، ان کی زندگی تھی۔ اور جائے نماز بچھا کر جس وقت بیٹھتی تھیں تو گھر میں ایسے ہوتا تھا جیسے ایک یہ جگہ جنت کی جگہ ہے جہاں صرف ذکر خدا اور مناجات با خدا ہو رہا ہے۔ اور ان کے جو رونا تھا، امام حسن مجتبیٰ ان کے فرزند گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے امی کو دیکھا کہ دعا کر رہی ہیں اور لمبی طولانی دعائیں کر رہی ہیں، اور سب امت کے لیے کر رہی ہیں، اپنے بابا کے لیے کر رہی ہیں، اپنے گھر کے لیے کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے، سب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہی۔ تو جب دعا سے فارغ ہوئیں تو مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ اماں جان آپ نے سب کے لیے دعا کی، آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ تو کتنا عقیدہ بلند ہے، کتنا نظریہ بلند ہے، کتنا عشق ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور کتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ فرمایا کہ جس خدا سے میں سب کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں، وہ خدا میری ضروریات جانتا ہے، جب میں سب کے لیے دعا مانگوں گی تو میری دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا، مجھے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جناب زہرا۔ اور میں یہاں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو خام خواہ کی اڑا دی جاتی ہے۔ جناب زہرا کا وہ مقام ہے کہ خطا کا تصور بھی جناب زہرا سے نہیں ہو سکتا۔ اب درمیان میں کوئی بدبخت اٹھا اور اس نے کہا کہ جناب زہرا نے خطا کی، دیکھیں مسائل ہوتے ہیں، تاریخی مسائل ہیں، ان میں گفتگو کرنی چاہیے بڑے اچھے انداز میں، تاکہ توہین کا پہلو کہیں بھی نہ نکلے۔ میں واقعاً کنڈم کرتا ہوں ان لوگ کو جو اس واقعے کو بہانہ بنا کر توہین کرتے ہیں۔ توہین کی گنجائش نہیں ہے، جو چیزیں ہیں تاریخ کی بڑے مثبت انداز میں، مہذب انداز میں، اچھے انداز میں پیش ہونی چاہیے۔ خطا کا تصور جناب سیدہ کے حوالے سے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو اہل بیت اور یہ آیت تطہیر کا جو پس منظر ہے، تمام شیعہ سنی کتب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور جناب زہرا سے ہی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور ایک چادر اوڑھ لی، طبیعت خراب تھی، حضرت علی علیہ السلام آ گئے تھوڑی دیر بعد، تو کہا مجھے پاک رسول کی خوشبو آ رہی ہے، تو زہرا نے کہا کہ بابا اس چادر کے نیچے ہیں، تو علی علیہ السلام بھی اس چادر کے نیچے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد امام حسن حسین آئے تو کہا ہمیں اپنے بابا اور نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا خوبصورت ہے، یعنی اس زندگی کا ایک دن کا واقعہ اور بھی چند لحظوں کا واقعہ، اس کو خدا نے کتنا بلندی عطا کی، تو وہ بھی چادر کے نیچے چلے گئے۔ جناب زہرا گھر میں کام کاج کر رہی تھی، وہ سوچتی ہے کہ یہ سارے ایک چادر کے نیچے چلے گئے، آج کوئی سر ہے، آج کوئی راز ہے، آج کوئی بات ہے جس وجہ سے تو میں بھی کیوں نہ چلی جاؤں۔ جب یہ 5 چادر تطہیر، میں کہتا ہوں پنجتن پاک کی کتنی عظمت اور اللہ کو کتنے محبوب ہیں یہ،
پانچ چلے گئے چادر کے نیچے. تو اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کی ذات ایک جملہ ہے کہ یہ ساری کائنات ان پنج تن پاک کے لیے خلق ہوئی ہے, اور اس میں کہا کہ اللہ اس چادر کے نیچے جو ان کی شان میں یہ آیت اتارا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ ان کو ہم نے پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. پاک کیا کوئی ظاہری نجاست سے پاک کیا ہے, کیا کوئی کپڑوں کی نجاست تھی؟ نہیں, یعنی کردار کا پاک کیا ہے, گناہوں سے پاک کیا ہے. ان کی زندگی میں گناہ اور خطا نہیں ہو سکتی, یہ معصوم ہستیاں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ, اور اس میں ایک آخری جملہ عرض کر دوں کہ جس وقت جبرائیل امین نے سوال کیا اللہ سے کہ یا اللہ یہ کون ہے چادر کے نیچے, تو کیا جواب آیا؟ ہم فاطمہ. تو بڑی عظمت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و منوہا. اب میں حیران ہوں میرے اللہ, تو نے یہاں محور تعارف جناب زہرا کو قرار دیا کہ وہ فاطمہ ہے, فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. میرے اللہ, وہاں فاطمہ سے دو ہستیاں افضل بیٹھی تھی. ایک فاطمہ کا بابا تھا جو کائنات کا سردار ہے, انبیاء کا سردار ہے. ایک فاطمہ کا شوہر ہے جو فاطمہ کا بھی سردار ہے. ان کے ذریعے تعارف ہو سکتا تھا کہ وہ فاطمہ ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, فاطمہ نہ وہ محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے داماد ہے اور محمد کے نواز ہیں. لیکن تعارف جناب زہرا کے ذریعے کرانا, یہ دنیا کو بتانا تھا کہ یہ میری بیٹی پنجتن پاک اور اہل بیت کی محور کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.